अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू संजीवनी महाविद्यालय चापोली, शोबे उर्दू की जानिब से मैं आप सभी तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। BASY पेपर नंबर 6 सेमेस्टर 3 के आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लॉकडाउन के सबब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर रहे हैं। इससे क़बल कुछ अरसे तक ऑफ़लाइन क्लासेस भी होते रहे, जिसमें हमने अपने सिलेबस का बहुत कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि बहुत सारे तलबा व तालिबात कोई के पेश नज़र रेगुलर क्लास में मौजूद नहीं थे। बाज़ हुकूमत और यूनिवर्सिटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर क्लासेस को रोक दिया गया और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो है इसरार के इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसी के सबब ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला चल रहा है और मेरी ये ख्वाहिश है कि इसकी इब्तिदा मैं सिलेबस से के तारुफ से करूँ, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और जितना जल्द हो सकता है हम अपने सिलेबस को मुकम्मल कर देंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ऑप्शनल पेपर नंबर 6 जो है ये शायरी की 2 अहम असनाफ़ पर मुश्तमिल है। एक मरसिया है तो दूसरी रुबाई है। बचपन से ही हम लोग मरसिया और रुबाई के बारे में सुनते आए हैं, बल्कि अपने निसाबी किताब में कुछ ना कुछ मरसिए और रुबाइयात पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज के इस मौके पर या BA सेकेंड ईयर में आने के बाद हम मरसिए की तारीफ़, आगाज़ और इर्तिक़ा के साथ साथ मरसिए के फ़न क्या है और उसके अज्जाए तरकीबी क्या है और उर्दू के अहम मरसिया निगार जिनकी मरसिया निगारी में खिदमात हैं, जिन्होंने मरसिया निगारी को बाम उरूज पर पहुँचाया, उनकी खिदमत का भी जायज़ा लेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारा जो निसाब है वो मरसिए की तारीफ़ के साथ साथ मरसिए के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं और मरसिए के अक़साम कितने हैं। मरसिया तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मरसिए के भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उनके भी बारे में हम अपने निसाब में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे निसाब में 2 मरसिए शामिल हैं, एक मीर अनीस का है और दूसरा मिर्ज़ा दबीर का है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ये 2 उर्दू के बहुत बड़े शायर गुज़रे हुए हैं, जिन्होंने उर्दू शायरी को बल्कि उर्दू मरसिए को काफ़ी बुलंदी पर पहुँचाया, बाम उरूज पर पहुँचाया है। मीर अनीस का जो मरसिया है उसका नाम है फ़र्ज़ंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है। ये बहुत तवील मरसिया है, लेकिन इसके इब्तिदाई 10 बंद जो है हमारे निसाब में शामिल किए गए हैं। जबकि दूसरा जो मरसिया है उसका नाम है दस्ते खुदा क़ुव्वते बाज़ू है। ये मिर्ज़ा दबीर का लिखा हुआ है और मिर्ज़ा दबीर मीर अनीस के हमअसर शोरा में शामिल है। ये दोनों भी अपने वक्त के शायर हैं, एक ही वक्त के शायर हैं और इनकी हमेशा अदबी चकमश चला करती थी। कभी इनके बेहतरीन मरसिए मंज़र आम पर आते तो कभी मीर अनीस के आते। दोनों के अपने अपने शागिर्द थे और किस्म का अदबी माहौल था उस ज़माने में। शेर व फ़न की महफ़िलें सजा करती थी। तो दबीर का भी नाम उर्दू के बड़े मरसिया गो शोरा में ही आता है और उन्होंने मरसिए में बहुत ज़्यादा
اپنی خدمات کو چھوڑا ہے۔ یقیناً مرثیے کی تاریخ میں ان کا نام سنہری لفظوں میں لکھا گیا ہے۔ تو ان کا ایک لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت مرثیہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، دست خدا قوت بازو ہے، یہ شامل ہے۔ یہ دونوں بھی مرثیے جو ہیں وہ دونوں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر مبنی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی وہ نواسے رسول ہیں۔ انہیں کوفے کے لوگوں نے جھوٹے اور سچے وعدے کر کر کوفے میں بلایا، اس یقین کے ساتھ کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ جو ظالم بدبخت انسان تھا جس کا نام یزید تھا، جس نے شریعت کی دھجیاں اڑا رکھی تھی اور ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، اس کے خلاف آپ سے مدد چاہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے وعدوں پر یقین کیا اور یقین کر کر کوفہ شہر گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کے پہنچنے سے قبل ہی جو ہے یزید کو اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ آپ جو ہے کوفہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کے ایک دستے کو وہاں پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہ لوگوں کو، جن لوگوں نے حضرت امام حسین سے وعدے وفا کرنے کا وعدہ کیا تھا، ان لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا کسی طریقے سے، اور اپنے وعدے سے مکر جانے کے لیے کہا، اور وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو وہاں کی کیفیات لینے کے لیے بھیجا تھا، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو، لیکن انہیں بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ ابتدا میں آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ لوگ وفاشار ہیں، اور اسی طرح تھے۔ جب آپ پہنچے تو اس وقت لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو چاہا اور آپ کی بہت ہی پذیرائی کی، لہذا وہ تمام کیفیات کو آپ نے جو ہے قاصد کے ذریعے سے وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پیغام بھیجا کہ لوگ آپ کے آمد کے منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کہ لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں، بے چین ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جو ہے مدینے کا سفر کیا، مدینے سے جو ہے کوفے کی جانب سفر کیا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد لوگ جو ہے وعدے وفا نبھا نہیں سکے، اور وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے سفر کو ملتوی کر سکتے تھے، یا دوران سفر جو ہے پلٹ کر واپس آ سکتے تھے، لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا وہ لوگوں سے وہاں پہنچنے کا، لہٰذا وہاں پہنچے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد فضا مخالف تھی، کئی دن کا معرکہ چلتا رہا، بھوکے پیاسے رہے، اور بالآخر وہ حرکت سرزد ہو گئی، جس کے سرزد ہونے سے یقیناً آسمان کانپ اٹھا، زمین کانپ اٹھی۔ انتہائی سرزمین پر انتہائی بدبختانہ فعل انجام دیا گیا، اور وہ بدبختانہ فعل یہ تھا کہ یزید کی فوجیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت میں ہی جو ہے آپ کے غم میں مختلف شعراء جو نظم پڑھتے ہیں اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ بہرکیف انیس نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی اچھے مرثیے لکھے ہیں، تو وہیں دبیر نے بھی جو ہے اس صنف سخن میں انمٹ نقوش چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں اور دو مرثیے شامل ہیں، جس کا نام ہے مرثیہ غالب اور دوسرا مرثیہ علی۔ دیکھو بچوں، ابھی میں نے آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ضمن میں کہا ہے، یقیناً یہ جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، اور یہ مرثیے کی قسم، جبکہ دوسری قسم جو ہے مرثیہ غالب شخصی مرثیے پر مبنی ہوتی ہے، اور یہی دو شخصی مرثیے ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک ہے مرثیہ غالب جس کو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، دوسرا مرثیہ حالی ہے جو صفی لکھنوی نے لکھا ہے۔ مرثیہ غالب
حالی کی وفات پر غالب کی وفات پر حالی نے لکھا ہے۔ دونوں کا بہت ہی قریبی رشتہ تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ حالی غالب کو اپنے استاد محترم سمجھتے تھے، بلکہ وہ ان کے استاد ہی تھے۔ حالی بہت ساری نظمیں وغیرہ لکھا کرتے اور اس کی اصلاح کے لیے غالب کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ غالب ان کو پڑھتے اور اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یوں تو غالب کے پاس بہت سارے شاعروں کی نظمیں، غزلیں وغیرہ آیا کرتی تھی اصلاح کے لیے، اور غالب اس کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ اور جس میں صلاحیتیں نہ ہوتی، غالب اس کو اسٹرکٹلی کہہ دیتے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، آپ اس دشت میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے پریشان مت کیجیے۔ لیکن جب حالی کے کلام کو دیکھا تو غالب نے ان سے ایک اسٹرانگلی کہا کہ بھئی آپ دیکھیے کہ بالکل شاعری کیا کیجیے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، آپ ایک بہتر شاعر بن سکتے ہیں۔ حالی کو اپنے استاد محترم سے یعنی غالب سے بے پناہ لگاؤ تھا، انسیت تھی، محبت تھی، وہ ان کا کافی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور جب غالب کا انتقال ہو گیا تو ان کے غم میں غالب نے جو ہے، حالی نے جو ہے بہت ہی غم انگیز انداز میں اپنے غم کو خوبصورت لفظوں کے پیرائے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ اس کے بعد مرثی حالی اور یہ حالی کے انتقال پر لکھی گئی ہے، جس کو صفی لکھنوی نے لکھا ہے۔ یہ تو ایک حصہ ہو گیا۔ اب دوسری جو صنف ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا نام ہے ربائی۔ بہت سارے رباعیات ہماری اس نصاب میں شامل ہیں، بالخصوص حالی، اکبر، رواں، امجد، جوش، جانثار اختر اور فراق گورکھپوری۔ ان تمام شعراء کے چار چار رباعیات ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ رباعی دراصل اردو شاعری کی بھی ایک بہت بڑی اہم صنف ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم مرثیے کے بعد پڑھیں گے کہ رباعیات کسے کہتے ہیں، رباعیات کی کیا تعریف ہے۔ اس کے بعد ہر ایک شعراء کے چار چار رباعیات کو جلد سے جلد ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے مرثیے کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ رسا سے مشتق ہے۔ مشتق ہے لیا گیا ہے۔ اس لفظ سے رسا سے مرثیہ بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رونے اور اظہار غم کرنے کے۔ اس طرح مرثیہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی اچھائیوں کو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کر کے درد و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بقول مولانا حالی، زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہا جاتا ہے اور مردوں کی تعریف جس میں تأسف اور افسوس یہ دونوں بھی شامل ہو تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ یعنی زندوں کی تعریف قصیدہ کہلائی اور مردوں کی تعریف میں تأسف اور افسوس کے مرثیہ کہلاتا ہے۔ لیکن اردو شاعری میں لفظ مرثیہ یا لفظ مرثیہ کا اطلاق صرف شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف اور بیان واقعات شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حادثہ کربلا انسانی تاریخ کا ایسا المیہ ہے، ایسا درد انگیز واقعہ ہے جو ہر دور میں، حالانکہ یہ وقت ہو کر
کافی یہ حادثہ ہو کر کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے، کئی سو سال گزر چکے ہیں، کئی صدیاں گزر چکے ہیں، لیکن ہر دور میں یہ واقعہ جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو یقیناً ہمارے آنکھوں کو نم اور دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر شعرا اس موضوع پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ فارسی شاعری میں وہاں کے مخصوص سماجی و مذہبی حالات کی وجہ سے اس صنف کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے، خاص طور پہ ایران میں، اور وہاں محتشم کاشی اور مقبل جیسے مرثیہ گو پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے شاہکار مرثیوں کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ فارسی اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اس وقت آپ کی بہن صاحبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے جسم اطہر کے پاس آنے کے بعد جب اپنے بھائی کو شہید دیکھا، آپ کا سر مبارک جسم سے جدا تھا، اس درد انگیز کیفیت میں جو اشعار کہے یقیناً وہ دنیا کا سب سے پہلا مرثیہ تھا۔ لہذا اگر یوں کہا جائے کہ یہ صنف عرب سے شروع ہوئی، ایران آئی اور ایران میں بہت فروغ پائی، بعد ازاں پھر یہ سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئی۔ اردو شاعری نے بیشتر اصناف سخن میں فارسی شاعری کے گہرے اثرات قبول کیے۔ بظاہر مرثیہ ایران سے آیا، لیکن مرثیے کی روایت اس سلسلے میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ ایران سے آیا ہوا ہے، اس کی ابتدا اور ارتقاء عربی و فارسی مرثیہ نگاروں نے کی ہے، لیکن اردو شعراء کے جو خدمات ہیں وہ ان کے ہم پلہ ہیں یا ان جیسے ہیں، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اردو شاعری میں اردو مرثیے کی اپنی بنیادیں ہیں، اس کی اپنی ذاتی بنیادیں ہیں، اس کی روایت خود اپنے ملک کی سماجی و مذہبی روایت کے پس منظر میں پروان چڑھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے خمیر میں شامل پراسراریت، ہیرو پرستی اور مذہبی عقیدت مندی نے اس صنف کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اردو مرثیہ بہت جلد ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گیا جو عربی و فارسی مرثیوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح مرثیے کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی ہے۔ اردو شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اصناف سخن کی ابتدا دکن میں ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح مرثیے کی ابتدا بھی جو ہے وہ دکن سے ہی ہوئی ہے۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ مرثیے کی بنیاد یعنی گولکنڈہ کے بادشاہوں نے اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس صنف سخن کو فروغ دینے میں بہت زیادہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اردو کے اولین مرثیہ نگار شاعروں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ایک اہم نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ نام ہے اشرف بیابانی کا۔ اس کے بعد محمد قطب شاہ، قلی قطب شاہ اور ملا وجہ کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی، بعد ازاں یہ سب لوگوں کے نام آتے ہیں۔ قلی قطب شاہ یہ بادشاہ تھے اور یہ محرم کے موقع پر بہت سارے مرثیے لکھا کرتے تھے۔ یہ اظہار عقیدت کے طور پر لکھتے، پھر بھی ان میں مضمون آفرینی اور نزاکت بیان موجود ہے۔
محمد قطب شاہ اور ملا وجہ کے علاوہ غواسی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن نشاطی، ہاشمی، نصرتی، یہ سب دکنی شعراء ہیں۔ انہوں نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو دکن میں بہت آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم نام مرثیہ گوئی میں جو آتا ہے وہ ہے ولی کا۔ ولی نے بھی مثنوی کی شکل میں ایک مرثیہ لکھا اور واقعات کربلا منظوم کیے۔ بعد ازاں حاتم، آبرو اور آرزو نے اس موضوع پر بہت طبع آزمائی کی ہے۔ تو یہ دکن کے اہم شعراء ہیں جنہوں نے دکن میں اردو مرثیے کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اردو کا پہلا مرثیہ نگار شاعر جو ہے وہ اشرف بیابانی ہے، جنہوں نے پہلا مرثیہ لکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ صنف دکن سے ہوتے ہوئے شمالی ہند میں آتی ہے، اور شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا اسماعیل امروہی سے ہوئی۔ انہوں نے مثنوی کی شکل میں وفات نامہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی والد محترمہ ہیں، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ان کے وفات پر اسماعیل امروہی نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام وفات نامہ بی بی فاطمہ ہے۔ اسماعیل کے بعد آبرو، یک رنگ، حاتم، مسکین، حزین اور غمگین کے مرثیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ فضلی کی کربل کتھا بھی اس دور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ ایک نثری کتاب ہے، اس میں فضلی کے کئی مرثیے بھی شامل ہیں۔ شمالی ہند کے ابتدائی مرثیوں پر فارسی کا اتنا گہرا اثر ہے کہ ہم انہیں اردو کے بجائے بگڑی ہوئی فارسی کے مرثیے کہیں تو مناسب ہوگا۔ ان مرثیوں میں ایک اکھڑا پن محسوس ہوتا ہے، اور اردو زبان و بیان کے لحاظ سے وہ سلیقہ اور فنی رچاؤ نظر نہیں آتا جو دکن کے مرثیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ تھے شمالی ہند کے چند شعراء کے نام جنہوں نے اردو مرثیے کو شمالی ہند میں سب سے پہلے پیش کیا، سب سے پہلے لکھا۔ اسماعیل امروہی کے علاوہ فضلی کے بھی کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مرثیہ ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں مرنے والوں کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ عموماً آج کی تاریخ میں تو مرثیہ اس صنف سخن کو ہی کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تذکرہ شامل ہوتا ہے۔ اب اس سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کو ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔